अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। गैस, पेट्रोल, बिजली और अशियाए खुर्दनोश की आसमान छूती कीमतों से अवाम की पहले ही चीखें निकल रही हैं, मगर साहिब इक़्तिदार हो या अपोजिशन जमातें इस बुनियादी और दायमी मसले को सिर्फ और सिर्फ सियासत के अदसे से ही देखते हैं। आज के हुक्मरान भी कुछ इस तरह की रविश अख्तियार किए हुए हैं। आज इक़्तिदार में है तो IMF की मजबूरियां, निज़ाम की कमज़ोरियां और पिछली हुकूमतों की नाअहलियां बताते हैं। जब अपोजिशन में थे तो कहा करते थे कि अवाम बेरोज़गारी, महंगाई से सख्त तंग आए हुए हैं और उस वक्त की हुकूमतों को आप अपोजिशन में रह के शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें अवाम दुश्मनी की मिसाइल कायम कर देने के ताने भी दिया करते थे। अवाम जो महंगाई से और बेरोजगारी से तंग आई हुई है और इनकी नालायकी से, नाअहली से तंग आई हुई है। जो इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है और अवाम दुश्मनी की जो मिसाल इन्होंने कायम की है, उसमें मफामत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मफामत तो बहुत दूर की बात है। पीपल्स पार्टी भी हुक्मरान इत्तेहाद में बड़ा हिस्सा रखती है, बल्कि बराबर की शरीक है और किसी भी सूरत हुकूमती फैसलों से किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकती। रोटी, कपड़ा और मकान के नारे से सियासत शुरू करने वाली पीपल्स पार्टी आज महंगाई पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए है। मगर माजी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहा करते थे कि मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसी की वजह से माशी बहरान पैदा हुआ है। हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जो मुईशत की पॉलिसीज है, इसकी वजह से जो मुआशी बहरान पैदा किया गया है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई गुर्बत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। फिर वक्त ने कुछ यूं करवट ली कि PDM ने मिलकर हुकूमत बना ली। वजारत उज़्मा की कुर्सी समेत खजाना की कुंजी मुस्लिम लीग नवाज के हाथ आई। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तमाम काबीना समेत लंदन में मियां नवाज शरीफ के सामने पेश होकर फैसले करते रहे, मगर सद अफसोस के अवामी रिलीफ पर अमल करने के बजाय अपने बयानात ही बदल दिए। मरियम नवाज साहिबा कहा करती थी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के फैसले को तस्लीम नहीं करती मैं, और अवाम के साथ हम खड़े हैं। यहाँ तक कि एक मौके पर यह भी कहा कि नवाज शरीफ साहब ने महंगाई जो कि अवाम को जिसका सामना था उससे वो लंदन में बड़े सख्त परेशान हैं। इस बार डीजल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं कीमतें बढ़ाने के फैसले को तस्लीम नहीं करती। मैं अपनी आवाम के साथ खड़ी हूँ कि पाकिस्तान में महंगाई है, बिजली महंगी है, तेल महंगा है। मुझे एहसास है, ना सिर्फ ये, नवाज शरीफ इस बात से लंदन में परेशान है। आज कहते हैं कि मुश्किल फैसले कर रहे हैं। ये कैसे मुश्किल फैसले हैं जहां गरीब आवाम पर ही बोझ डाला जा रहा है? मुश्किल फैसला तो वो हो जब आप कर्ज के अलावा कोई और रास्ता निकाल लें, IPPs जैसे बड़े सफ़ेद हाथियों से जान छुड़ाएं। मगर हमारे हुक्मरान सिर्फ एक ही रास्ता जानते हैं कि महंगाई करो और सारा मलबा IMF पर डाल दो। अगर सियासतदान इस तरह लड़ते रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब अवाम का इस निज़ाम पर से भरोसा ही उठ जाएगा। सियासतदानों की सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात करने हैं, किससे करने हैं और इन मुज़ाकरात के लिए कौन कितना संजीदा है। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का कहना है कि हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। PTI फैसला करे कि बातचीत करनी किससे है। हम मुज़ाकरात के हक में हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द PTI कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ चाहती है कि बातचीत से कबल एक एतमाद की फिजा कायम की जाए और इंतकामी कार्रवाइयां रोकी जाएं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब असद कैसर साहब के मुताबिक हुकूमत एक तरफ कहती है कि बात करें, जबकि दूसरी तरफ गिरफ्तारियों और मुकदमात बनाए जाते हैं। मुज़ाकरात की पेशकश सिर्फ टॉक शोज और अवाम को दिखाने के लिए है, अमली तौर पर नहीं। राना सनाउल्लाह साहब मुशीर तो सियासी उमूर के हैं, मगर लगता यह है कि वो किसी मफाहमत या बातचीत से घबरा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते। तहरीक इंसाफ भी सियासी क़यादत से बातचीत करने में इतनी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखा रही, बल्कि
غیر جمہوری قوتوں سے ہی مذاکرات کی خواہاں ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈاپور صاحب مذاکراتی عمل کے شروع ہونے کی نوید پہلے ہی سنا چکے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے گزشتہ 3 روز کے دوران 2 مرتبہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے ملاقات کی. یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں جنہیں بانی پی ٹی آئی 9 مئی واقعات کا ذمہ دار قرار دینے سے لے کر اپنی حکومت کے خاتمے کا کلیدی کردار سمجھتے آئے ہیں. ایک موقع پر بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ محسن نقوی صاحب نے تحریک انصاف پر ظلم کر کے بڑی زبردست پرفارمنس دکھائی ہے. مگر آج یہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل ہی محسن نقوی صاحب ہیں. آج کی ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے باہمی مشاورت کے ذریعے مسائل کو حل کیا. بانی پی ٹی آئی کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہمارے اداروں سے کوئی جنگ نہیں ہے. جو آگے بڑھنا ہے اور مسائل کے حل نکالنے ہیں وہ مل بیٹھ کے ہوں گے. وہ کچھ پوزیشنز ہو رہے ہیں, وچ پرسنالٹیز نہیں ہو رہے. جو بھی اینٹیٹیز ہیں, جو بھی ادارے ہیں, وہ سارے مل کے ہی کام کریں گے, چاہے وہ صوبے کے ہیں اور چاہے فیڈرل ہیں. اور ناظرین, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 28 مئی یوم تکبیر پر انہوں نے عام تعطیل کا اعلان کیا ہے. ہم وہ قوم ہیں جسے 26 سال کے بعد یاد آیا ہے کہ ہم نے 28 مئی کو چھٹی کا اعلان کرنا ہے, ہم نے چھٹی دینی ہے پوری عوام کو. سو بہرحال کل کے دن ایک چھٹی آبزرو کی جائے گی اور کل ہی کے دن مسلم لیگ نون کے جو جنرل کونسل کا اجلاس ہے وہ بھی طلب کیا گیا ہے, اور جو انٹرا پارٹی ان کے الیکشنز ہوں گے اس میں کیا ہوتا ہوا دکھائی دے گا وہ کل کے دن سامنے آئے گا. اور ناظرین, کل کے روز بہت اہم ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کا جنرل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. پارٹی صدارت جو مچ اینٹیسپیٹڈ ہے نواز شریف صاحب کے پاس واپس جاتی ہوئی دکھائی دے گی, اور انٹرا پارٹی الیکشنز جو یہ کل ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوگی. پھر پاکستان تحریک انصاف جو پریڈکشنز اور جو دعوے کر رہی ہے کہ موجودہ حکومت گرمیاں نہیں نکال پائے گی, جو عوامی رد عمل کی بات کی جا رہی ہے پوسٹ بجٹ اس کو وہ سسٹین نہیں کر پائے گی. اور پاکستان تحریک انصاف کا کیا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ جو حکمران ہیں وہ رائے فرار اختیار کریں گے, ملک سے فرار جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے آفٹر دی بجٹ. سو اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اور بجٹ کے لحاظ سے جہاں پر بات ہوتی ہے, عام آدمی کیا توقع کرے, کتنے ریلیف کا جو ہے وہ امکان نظر آ رہا ہے موجودہ حالات میں, جہاں پر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی نیگوسیشنز ہوئی, انگیجمنٹ ہوئی ابھی وہ دا لاسٹ کپل آف ڈیز, اور اس کے بعد جو ہے ایک سیناریو یہ نظر آتا ہے جہاں پہ ٹف کنڈیشنز ہوں گی, اس میں خمیازہ جو ہے وہ ان دی اینڈ عوام بھگتتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو بجٹ میں کیا ہوگا اس حوالے سے گفتگو ہوگی. بلال اظہر کیانی صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم بلال, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بلال صاحب, سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز آپ کے جو نون لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشنز کل ہونے جا رہے ہیں, جنرل کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے, اور جو صدارتی انتخاب کے لیے 11 کے قریب کاغذات نامزدگی جو جمع کرائے گئے ہیں, لوگ تو یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ کون 11 لوگ ہیں بلال صاحب جن کی یہ مجال ہے یا جنہوں نے اتنی ہمت کی ہے کہ وہ آپ کے قائد محترم کے خلاف جو ہیں وہ یہ الیکشن کانٹیسٹ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ صاحبہ, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جی دیکھیے, سب سے پہلے تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آج ان لوگوں نے کاغذ وصول کیے ہیں, کل صبح جمع ہوں گے, اور پھر جمع ہونے کے بعد اسکروٹنی ہوگی. وہ سارا ایک ہمارے آئین کے مطابق جو پروسیس ہے, وہ ہماری جماعت نے جو ایک الیکشن کمیشن قائم کیا ہے ان پریزیڈنشل الیکشنز کے لیے, اس نے آج یہ پروسیس پوری شام کو بتائی بھی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اس عمل کے 5 ممبر جو ہماری پارٹی میں کے ممبران کا کمیشن ہے, انہوں نے اعلان کیا. تو یہ تو دیگر لوگ ہیں جن نے کاغذ آج لیے ہیں, اور کل یہ پھر آئیں گے اور بتائیں گے کہ کس کو پروپوز کر رہے ہیں, سیکنڈر کون ہیں. تو یہ تو جی کل سامنے. لیکن بلال صاحب کیا مسلم لیگ نون نے, دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گا, مگر میں یہ کہنا چاہوں گا ساتھ ایز پارٹ ٹو آنسر یور کوسچن, کہ دیکھیے جی پوری جماعت, جتنا میں بھی جماعت کا ایک کارکن ہوں, جماعت کے سینئر اور میرے جیسے ادنے کارکنان سب کے ساتھ ہی ایک رابطہ رہتا ہے. تو میں نے تو یہی رائے پائی ہے, لوگوں کی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہی سب چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی رائٹ فل پلیس میں ایز پریزیڈنٹ آف دا پارٹی کل شام ہم انہیں واپس دیکھیں انشاءاللہ. رائٹ. بٹ بلال صاحب, کیا آپ کی جماعت نے, آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے جب انٹرا پارٹی الیکشن کیس تھا تو اس دوران چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی جو آبزرویشن تھی
کہ یہ کیسے بلا مقابلہ ہو سکتے ہیں. اس ڈر سے تو کہیں 11 بار یا ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ سامنے اسی وجہ سے تو نہیں آئے کہ یہ ایک پرہیپس ایک اسموک اسکرین کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, کیونکہ نتیجہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہوگا کیا. نہیں دیکھیے ایسا نہیں ہے, ہماری ایک آئین کے مطابق وی آر لٹرلی, ہم اپنے پارٹی کے آئین کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں, اور یہ بھی جو پوری پروسیس ہے جس میں آپ دیکھ لیجئے کہ شہباز شریف صاحب کا پریزیڈنٹ کے عہدے سے دستبردار ہونا, اس کے بعد ہمارے آئین کے مطابق ہی اس کے نتیجے میں ایک سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کال ہونا, سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ایک ایکٹنگ پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب کو متفقہ وہاں پہ نامنیٹ ہونا یا الیکٹ ہونا, اور اس کے بعد ایک الیکشن کمیشن کا قیام ہونا اور ایک جنرل کاؤنسل میٹنگ کال کی جانا. یہ اور جس طریقے سے اب ہمارا ایک پروسیس چل رہا ہے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا, جمع کرانے کا, دس از بائی دا بک اینڈ بائی آر کانسٹیٹیوشن, اینڈ وی آر انشورنگ کہ جو ہمارے آئین جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی موجود ہے, ہمارا بالکل ہمارا جو پروسیس ہے اور پروسیجر ہے اٹ از بینگ فالوڈ. تو دیکھیے باقی لوگوں کی جو ہمارے جنرل کاؤنسل کے ممبران ہیں, یہ لوگ ہیں جو سیریس پولیٹیکل ورکرز ہیں, جو جماعت کے ساتھ 2-3 دہائیوں سے لوگ ساتھ ہیں, اور یہ کاغذ انہوں نے جو آج لیے ہیں, حاصل کیے ہیں, یہ کل اب ان کی منشا ہے کہ کل وہ کس کو پروپوز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سیکنڈر کون ہوتا ہے کینڈیڈیٹ. تو مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ جن نے بھی آج کاغذ حاصل کیے یا ادروائز میں نے جتنا محسوس کیا ہے, سب کی یہی خواہش ہے کہ کل نواز شریف صاحب جن کی ویسے بھی قیادت میں سارے فیصلے جماعت کرتی رہی ہے, تو رائٹ فل اپنی جو ان کا ایک عہدہ ہے اس میں سب دیکھنا چاہتے ہیں, اور میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کل ہماری جماعت کے بٹ لائک آئی سیڈ کہ اس کا ایک امپریشن جو ہے وہ ایک اسپوک اسکرین کے طور پہ بھی جاتا ہے کہ شاید یہ ایک گیمک پرہیپس ود آل ڈیو ریسپیکٹ ایک اس کے طور پہ اس کو دیکھا جائے کہ بننا تو پتہ ہی ہے کہ کس کے پاس یہ عہدے آئیں گے, آپ کے سامنے ہیں, کبھی کوئی پارٹی کا اور ورکر جو ہے وہ اس پوسٹ پہ دکھائی نہیں دیتا, سو لہٰذا عوام کو بھی جو ہے وہ نیچرلی نتیجہ جو ہے وہ علینا صاحب نہیں, مگر میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کوئی اور رائے بھی نہیں ہے جماعت میں, سب نواز شریف صاحب کو ہی پریزیڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. سو نواز شریف صاحب اگر سب ان کو جی اس سلاٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں, کیا امید کی جائے لوگوں کی جانب سے کہ وہ کیا تبدیلی لے کر آئیں گے پارٹی میں بطور پریزیڈنٹ؟ جی دیکھیے, ایک تو ہماری جماعت کی اب الیکشنز کے بعد ایک آپ دیکھیں گی کہ ایک جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ کافی سالوں سے بنی ہوئی ہیں. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب ہیں, ممکن ہے ان کی پرفارمنس کا جائزہ لیں, اور ہمارے میں سارے صوبوں میں 3 اور ریجنز میں تو 7 کل ریجنز میں تنظیمیں ہیں, ہمارے دیگر ونگز ہیں, ان سب کا جائزہ لیں گے. الیکشنز کے بعد جو پرفارمنس ہمارے پارٹی کے لوگوں کی رہی ہے, جو حلقوں میں حالات ہیں, ان سب چیزوں کا آگے کا جو پولیٹیکل لائے عمل ایک جماعت کا ہوتا ہے اس کو ریجوونیٹ کرنے کا, وہ نواز شریف صاحب خود سٹیئر کریں گے. ٹھیک ہے, اب قطع کلامی کی معافی, لیکن یہ مجھے بتائیے گا الیکشنز میں جس قسم کے نتائج سامنے آئے, آپ جہاں پر پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کی بطور پارٹی صدر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے پرفارمنس امپیکٹ کی ہوگی؟ نہیں دیکھیے, ہم تو جی دیکھیے ہم نے کیونکہ بہرحال نواز شریف صاحب تو جس طرح سے آپ نے ابھی کہا کہ وہ سٹیئر ابھی اگر کرائسس سے باہر نکال سکتے ہیں, تو ان کا اس عہدے پر ہونا in all these years would have mattered. نو دیکھیے بات یہ, نواز شریف صاحب پہلے ہی آلریڈی پارٹی کے قائد ہیں, اور شہباز شریف صاحب بھی بطور پریزیڈنٹ رہنمائی نواز شریف صاحب سے ہی لیتے رہے ہیں, اور یہ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک لیگل ایک جو اللیگل بلکہ میں کہوں گا فیصلہ تھا جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو صدارت سے ہٹایا گیا تھا, اور اب وہ فیصلہ کریکٹ ہو گیا ہے, تو اس کے نتیجے میں ایک لیگل ہچ تھی یا ہنڈرنس تھی, وہ اب کلیئر ہو گئی ہے. اور اسی لیے جو شہباز شریف صاحب بھی ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ وہ اس پریزیڈنٹ کو ایک امانت سمجھتے ہیں, اور باقی جماعت کے کارکنان کی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہی رائٹ فل پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے, تو آج اس ایک اللیگیلٹی یا ایک خرابی کی کریکشن ہو رہی ہے. باقی تو پارٹی کی نواز شریف صاحب کی قیادت میں رہی ہے, مگر یہ بات صحیح ہے کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ دونوں اپنے حکومتی منصبوں میں بھی ان کی اہم ذمہ داریاں ہیں, وہ بھی نبھا رہے ہیں, تو نواز شریف صاحب both as the president of the party, as the qaid of the party, will be able to then devote more time than others, and
to steer the party. Right, but Bilal साहब, like you said کہ بطور پارٹی صدر شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے ہمیشہ رہنمائی لیتے رہے ہیں، کیا اب بھی وہ رہنمائی لے رہے ہیں بطور وزیر اعظم پاکستان؟ چونکہ جتنے مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں، کیا میاں صاحب کی رضامندی اس میں شامل ہے؟ جی دیکھیے، نواز شریف صاحب بالکل ان کے ہی نامزد وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب سے جہاں پہ شہباز شریف صاحب ضرورت سمجھتے ہیں تو وہ بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جہاں پہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ کوئی اہم ایشو ہے پبلک امپورٹنس کا، وہ ضرور شہباز شریف صاحب سے پوچھتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کبھی بھی جتنا میں نے جی ایز اے پارٹی ورکر وٹنس کیا ہے، وہ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ آف دا گورنمنٹ میں ایک شخص کو تعینات کر دیں تو مداخلت نہیں کرتے، مگر یقیناً وہ ایک نظر ضرور رکھتے ہیں اور جو اہم ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر اپنی رائے بھی دیتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں۔ پبلک ایشوز جہاں پر پرائس ہائیک نظر آ رہی ہے اور جو فیصلے کیے جا رہے ہیں بلال صاحب، اتنی مہنگائی ہے، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، پیٹرول ابھی مزید 1 جون سے کہا جا رہا ہے کہ مزید عوام پہ ایک برڈن ڈالا جائے گا، اس میں نواز شریف صاحب کی اپروول شامل ہے؟ علینا صاحبہ، روٹی کی قیمت سستی ہو گئی ہے جی، پیٹرول کی قیمت بھی سستی ہوئی ہے، اور سکسیسو منتھس میں مہنگائی کی شرح بھی کم ہوئی ہے۔ تو دیکھیے، اس لیے اتنے ٹائم میں بیونڈ پیپلز ایکسپیکٹیشنز کھانے کی اشیاء اور اوور آل انفلیشن میں کمی آئی ہے۔ کیا آج بھی حالات ایسے ہیں کہ قابل قبول ہیں؟ ہرگز نہیں، کوئی یہ نہیں کہتا، مگر بہتری آئی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ آتی رہے گی اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں آئے گی جی۔ بٹ یہ کہا جا رہا ہے آپ کے اوپوننٹس کی طرف سے کہ یہ حکومت گرمیاں نہیں نکال پائے گی، حماد اظہر صاحب پیشن گوئی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ گرمیاں نہیں نکال پائے گی اور ایک شدید عوامی رد عمل ہوگا، احتجاج ہوگا، ملک گیر احتجاج کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ جون کے مہینے کی بات کی جا رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ ملک سے فرار ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ جی علینا صاحبہ، گزارش ہے کہ یہ جو ملک گیر احتجاج ہیں، جس نے اپنا شوق پورا کرنا ہے کریں۔ یہ تو ہم پچھلی عید سے پہلے سے سن رہے تھے کہ عید کے فوراً بعد ملک گیر احتجاج ہو گیا، اب اگلی عید آنے والی ہے تو احتجاج دیکھنے کو نہیں آئے۔ بہرحال وہ شوق اپنا ضرور پورا کریں۔ دوسری، جہاں تک ان کے بیان کی بات ہے کہ گرمیاں نہیں حکومت نکالے گی، میرا خیال ہے ہو سکتا ہے وہ 2029 کی گرمیوں کی بات کر رہے ہوں، کیونکہ تب تک تو واقعی میں الیکشنز ہو جائیں گے، مگر اس کے علاوہ اگر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تو انہوں نے بھی تو کچھ کہنا ہے نا اپنی سیاست چلانے کے لیے، انہوں نے ایک بیان دے دیا، ٹاک شو کی زینت بن گیا۔ رائٹ، بٹ کوئی حکومت جو ہے وہ کسی احتجاج کی یا ملک گیر احتجاج کی متحمل تو نہیں ہو سکتی، اسپیشلی ان حالات میں جہاں پر اتنی پیک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو۔ ایک طرف سے آپ کی طرف، آپ کی جانب سے مذاکرات کی دعوت تو ان کو دی جا رہی ہے، دوسری طرف سے انہی کے جو رہنما ہیں جو جیل میں اس وقت موجود ہیں، ان کے اوپر مزید کیسز ڈال کے ان کی گرفتاری کی جا رہی ہے۔ تو یہ بلف کیا جا رہا ہے یا باقی میں حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی سنجیدہ ہے؟ دیکھیے علینا صاحبہ، جہاں پہ جرائم ہیں اور جہاں پہ ایسی مصدقہ اطلاعات ہیں وہ تو پرچے نہیں رکیں گے۔ تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہوا ہے یا کوئی افینس کی ہوئی ہے اور ان مذاکرات کی آڑ میں اس سے ان کو چھوٹ ملے گی، وہ تو نہیں ہوگا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ مذاکرات کی جہاں تک بات ہو، دیکھیے بات چیت سیاست میں ہمیشہ اس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، پارلیمان میرے نزدیک وہ فورم ہے جہاں پہ ممکن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اہم ایشوز کے اوپر، قومی ایشوز کے اوپر، سیاسی ایشوز کے اوپر سیاسی جماعتوں میں بات چیت ہونی بھی چاہیے اور رہنی بھی چاہیے، مگر یہ ہرگز نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ اگر کوئی جماعت، یہ تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے، اور اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ احتجاج کی کال اور بار بار اس طرح کے بیانات دیکھ کے وہ کوئی حکومت کے فیصلے یا پارلیمان کو مفلوج کر سکیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اگر وہ ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کریں گے جس میں اصلاح بھی شامل ہوتی ہے، جس میں کرٹیسزم بھی شامل ہوتا ہے، مگر قومی ایشوز پہ، پولیٹیکل ایشوز پہ ہوتا ہے، اگر وہ کرتے ہیں اور ریلیونٹ فورمز پہ پارلیمان میں وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں تو میرے خیال سے بہتر ہے۔ مگر اگر وہ اس طرف رخ کرتے ہیں اور پھر سے کوئی ناؤ میں جیسی سچویشن بنانے کی پھر سے دھمکیاں دیتے ہیں، جو ہم نے سنا ہے سی ایم کے پی سے بھی سنا، ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے اور یہ کر دیں گے، اور ان کا اگر یہ خیال ہے کہ اس سے کوئی کام رک جائے گا یا کوئی پیرالسس ہو جائے گا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ لیکن آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، آج تو سی ایم کے پی وزیر داخلہ، وزیر توانائی کے ساتھ ان کے ہمراہ پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے، اور اب یہی اشارے دیے جا رہے ہیں کہ اپنے صوبے کی بہتری اور ان کے مسائل کے حل کے لیے لیکن مل کر آگے، اور ساتھ ساتھ جہاں پر ایک طرف ایس آئی ایف سی کو بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑے خوشائن بات کی، اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں ایس آئی ایف سی کی توسط سے بھی اگر انویسٹمنٹس آئے ہمارے صوبے میں تو ہم اس کو بھی ویلکم کریں گے، ہمارے لیے وہ بھی قابل قبول ہے۔ دیکھیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ اس طرح کا بائی پولر بیہیویئر کیوں ہو جاتا ہے، وہ ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں۔ اب مہینہ پہلے بھی ان کا ایک
ان کا ایک بہتر بیانات میں مجھے لگ رہا تھا آ رہے تھے، مگر پھر اچانک انہوں نے اس طرح کی اسلام آباد پہ چڑھائی کی بات شروع کر دی، پیس کو ٹیک اوور کرنے کی بات شروع کر دی، کے پی گورنر کو کے پی ہاؤس سے نکالنے کی بات کر دی، اور اچانک ایک بالکل ایسی باتیں کی جو بالکل زیب نہیں دیتی نہیں، مگر میری گزارش ہے کہ جو آج کی بات ہے یقیناً خوشائن ڈیولپمنٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ بلال اظہر کیانی صاحب۔ اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے بریک کی طرف، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ موجودہ حکومت جس کے حوالے سے یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ وہ یہ گرمیاں نہیں نکال پائے گی، اور جنہوں نے یہ کلیم کیا بھی ہے وہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں۔ حماد اظہر صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اور پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے آپ صدر بھی ہیں۔ حماد اظہر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ علینا آپ کا۔ حماد صاحب سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ سے سننا آپ کا پرسنل اکاؤنٹ جو پری اور پوسٹ مئی 9 جو انسیڈنٹس ہیں اس حوالے سے۔ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کو آپ تھے کہاں، اور آپ نے کون سی احتجاجی ریلی میں شرکت کی تھی اس دن؟ جی میں اس دن 9 مئی میں لاہور میں نہیں تھا، کسی بھی احتجاجی ریلی میں نے شرکت نہیں کی تھی، کیونکہ میں اس دن ککھڑ منڈی گجرانوالہ سے آگے ایک ٹاؤن ہے، تحصیل ہے، وہاں پہ ہماری پارٹی کی میٹنگ تھی۔ میں وہاں جا رہا تھا جب خان صاحب کی گرفتاری کی اطلاع آئی، اور وہاں میں گیا، میں نے وہاں پہ وہ میٹنگ بھی اٹینڈ کی، اور پھر جب میں میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس نکلا 4-5 بج چکے تھے، تو پوری جو جی ٹی روڈ تھی وہ بلاکڈ تھی۔ ہم پھر وہ کچے کے راستوں سے ہوتے ہوئے، مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ہم بہت رات کو لیٹ لاہور میں پہنچے۔ تو میں کسی بھی مقام پر ایکچولی موجود نہیں تھا، لیکن میرے پہ بہرحال پنجاب کے 12 اضلاع میں 52 ایف آئی آرز جو ہیں وہ جعلی ایف آئی آرز وہ آج میرے پہ کاٹی گئی ہیں، اور وہ سب کے سب جعلی ہیں۔ سو کل آپ کہہ رہے ہیں کہ 52 ایف آئی آرز آپ کے خلاف جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں؟ جی مطلب ایک ہی وقت پہ میں اٹک میں بھی تھا، میں ملتان میں بھی تھا، میں لاہور میں بھی تھا، کہیں پہ میں نے پستول پکڑی ہوئی تھی، کہیں پہ میں نے کچھ اور پکڑا ہوا تھا، شکر ہے توپ نہیں ڈال دی ابھی تک میرے اوپر۔ تو وہ اٹس آل پریٹی ہلیریس ایکچولی، جس طرح ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کو ویپنائز کیا گیا۔ تو وہ سارے کے سارے بالکل جعلی کیسز ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں تو کسی بھی مقام پہ نہیں تھا، اور ہم تو بلکہ پھنسے ہوئے تھے ٹریفک کے اندر، کچے کے علاقوں میں لاہور پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، رات کو لیٹ پہنچے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی، اور یہی میرا خیال ہے اور بھی بہت سارے قائدین، ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہے، وہ کراچی میں تھے اور پنجاب بھر میں ان کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں۔ پریٹی مچ آپ کے سارے لیڈران کا یہی کہنا ہے کہ وہ دیگر شہروں میں سائملٹینیسلی موجود تھے۔ بٹ حماد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے کتنے کیسز میں اب تک بہرحال ضمانت ہو چکی ہے؟ میرے جو کیسز ہیں جی وہ تقریباً میرے پہ 52 کیسز ہیں، اور مجھے پروٹیکٹیو بیل ملی تھی پشاور سے ان سارے کیسز کے اندر کہ میں جا کے پیش ہوں، لیکن اب میں دوبارہ بیل کے لیے اپلائی کروں گا، اور میں جا کے کورٹس کے اندر پیش ہوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے خلاف جعلی مقدمات ہیں، اور کوئی کسی قسم کا نہ ثبوت ہے، نہ کوئی کسی قسم کا میرا وہاں پہ وجود ہے۔ یہ جعلی کیسز ہیں سارے، اور اگر اس ملک میں کوئی قانون اور آئین بچ گیا ہے تو مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ مجھے پہلے بھی ان کیسز کی وجہ سے بہت زیادہ مجھے اور میرے ورکرز کو، میرے دوسرے کولیگز کو ہراساں کیا گیا جان بوجھ کے۔ جس نے پریس کانفرنس کی ظاہر ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو آئی ول اگین اپلائی فار دا بیل۔ بٹ آپ نے کہا کہ آپ پیش بھی ہوں گے۔ آپ نے گزشتہ ہفتے کا ایک سیناریو دیکھ لیا کہ آپ جہاں پر منظر عام پہ آئے اس کے بعد فوراً ہی پولیس پہنچ گئی تھی آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے۔ حماد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ 1 سال جو آپ نے گزارا وہ کہاں کہاں گزارا، اور جو روپیوشی کی جو زندگی تھی اس کا تجربہ کیسا رہا؟ 1 سال میں نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں ہی گزارا، چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں میں، اور میرے بچے جو ہیں انہیں، میری فیملی بلکہ میں تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے ان کو نہیں دیکھا، ان سے نہیں ملا۔ ظاہر ہے کہ یہ زندگی آسان تو نہیں تھی، اور اس 1 سال کے اندر کچھ پڑھنے کا بہت موقع ملا، اپنے دین سے لگاؤ کا موقع ملا، پارٹی کے لیے میں اپنے کام کرتا رہا۔ مجھے پنجاب کا صدر اسی دوران ایکٹنگ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری مجھے نامینیٹ کیا گیا، اور پھر یہ ہمارا الیکشنز کا جو سارا ٹکٹنگ کا پروسیس تھا، ہماری پارٹی کے اوپر ایک بالکل ایک اسٹیٹ ڈریون اسالٹ تھا کہ ہمارے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہ رہ جائے۔ ان کی یہ کوشش تھی ہمارے پاس کوئی بیانیہ نہ رہ جائے، لیکن بہرحال آپ نے دیکھا کہ ہر حلقے میں ہم نے ایک نہیں 3 کینڈیڈیٹس کھڑے کیے، 2 بیک اپ کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کیے، اور پورے پنجاب کو ہم نے سویپ کیا۔ اگر آپ فارم 45 کے مطابق دیکھیں
تو ہماری تو 210 سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ صرف پنجاب کے ہمارے ایم پی ایز ہیں، اور 110 سے زیادہ ہمارے پنجاب کے صرف ایم این ایز ہیں. تو نہ تو پارٹی کو ہم نے بکھرنے دیا، نہ ہم نے اپنے بیانیے کو بکھرنے دیا، اور پاکستان میں جو قانون کی اور آئین کی جنگ چل رہی ہے اس کو بھی پورے بڑے مؤثر طریقے سے ہم نے اس جنگ کو ہم آگے لے کے چلے، اور ابھی بھی چل رہے ہیں. ابھی بھی ہم اسی اسٹرگل کے حصے میں ہیں اور گزر رہے ہیں. ابھی بھی سختیاں کم تو نہیں ہوئی ہم پہ، ابھی بھی بہت سختیاں ہیں، ابھی بھی دھمکیاں ہیں، ابھی بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، ابھی بھی غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم مان لیں اس فارم 47 کی حکومت کو اپنے کلیم سے پیچھے ہٹ جائیں یا تحریک انصاف خدا نخواستہ چھوڑ دیں. تو یہ ساری چیزیں ابھی بھی جاری و سازی ہیں، لیکن ہم نے جس طرح پہلے مقابلہ کیا ہے اور اتنا لمبا طویل سفر طے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے رحم سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم سفر طے کریں گے، اور پورا اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی جب تک نہیں ہوگی تب ہی ہم سکون سے بیٹھیں گے. رائٹ. بٹ حماد صاحب ایک سوال یہ کرنے کی اجازت دیجیے کہ آپ نے، اور یہ سوال کیونکہ ریز بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں، میاں محمود الرشید صاحب ہوں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہوں، اعجاز چودھری صاحب کی طرح گرفتار ہونے یا جیل کاٹنے کو ترجیح کیوں نہیں دی آخر، اور روپوش ہونا مطلب روپوش رہنا ہی اس کو کیوں آپ نے پریفر کیا؟ آپ کوئی مطلب کوئی خوف زدہ تھے جیل جانے سے؟ نہیں دیکھیں، مجھے تو خان صاحب کی ایکسپلیسٹ انسٹرکشنز تھیں کہ جب یہ ہمارے سارے قائدین اریسٹ ہو گئے تھے، پہلے ہفتے میں ہی اریسٹ ہو گئے تھے 9 مئی کے بعد، تو مجھے ان کی ایکسپلیسٹ انسٹرکشن تھی، اور یہ انہوں نے مجھے خود کہی، بار بار کہی کہ تم نے کسی صورت میں گرفتار نہیں ہونا، کیونکہ یہ گرفتار کر کے تم پر تشدد کریں گے اور تمہیں بھی پارٹی چھوڑنے کی طرف لے کے جائیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو زندگی میں نے گزاری وہ جیل سے بہتر نہیں تو جیل سے بدتر بھی نہیں ہے. مثلا اپنے بچوں کو میں 1 سال سے زیادہ نہیں مل سکا، میرے گھر کے اوپر میری غیر موجودگی میں توڑ پھوڑ ہوئی، میرے سارے گھر کو اندر سے توڑ دیا گیا، کوئی 11 کے قریب ریڈز ہوئے، میرے بزرگ والدین جو وہاں اکیلے اب رہتے ہیں ان کو کتنی مرتبہ ہراساں کیا گیا. میرے بزرگ والد جن کی 82 سال عمر ہے ان کو 2 مرتبہ گرفتار کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے میرے لیے آسان نہیں تھی، اور میں نے بہت مرتبہ یہ بھی کبھی سوچا، میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یار اگر میں بھی گرفتار ہو جاتا، میں بھی جیل میں ہی رہتا، تو چلو ہفتے میں 1 دفعہ بچوں سے ملاقات ہو جاتی، چلو یہ پیچھے میرے جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ سلسلہ نہ ہوتا. لیکن مجھے عمران خان صاحب کی سخت ہدایت تھی کہ پارٹی کو زندہ رکھنا ہے، پارٹی کے تنظیمی معاملات آپ نے چلانے ہیں، اور کسی بھی صورت آپ نے گرفتار نہیں ہونا، کیونکہ خاص طور پہ میرے حوالے سے ان کو یہ تھا کہ یہ ضرور تم پر تشدد کریں گے اور تمہیں زبردستی تم سے پریس کانفرنس کرانے کی کوشش کریں گے. اور آپ پہ یہ دباؤ تھا پارٹی چھوڑنے اور پریس کانفرنس کرنے کا؟ ظاہر ہے کہ یہ دباؤ کی وجہ سے ہی سارا کچھ کیا جا رہا ہے نا. ان کی تو شروع میں یہی کوشش تھی کہ جو ان کے ہاتھ لگتا تھا اس کو ماریں، اس پہ تشدد کریں، اس کو ہراساں کریں، اس کو دھمکیاں دیں. اور آپ نے دیکھا کہ ظاہر ہے لوگ ہمارے، دیکھیں لوگ انسان ہی ہے نا، کوئی لوہے کے تو نہیں بنے ہوئے، اور ہم کو ملیٹنٹ جماعت تو نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے، کچھ لوگوں کو یہ نہیں توڑ سکے، اور تو یہ ایک مکسڈ سا لوگوں کا تھا ریئیکشن. ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ رویہ بھی مکسڈ تھا، ہر ایک پہ تشدد نہیں ہوا، کچھ لوگوں پہ ہوا تشدد، کچھ لوگوں کی عمر کا لحاظ کیا، کچھ کا نہیں کیا. میاں محمود رشید صاحب نے کورٹ میں بیان دیا کہ ان پر تشدد ہوا، عدالت میں جا کے باقاعدہ خلفیہ بیان دیا جج کے آگے کہ ان پر پولیس کسٹڈی کے دوران تشدد ہوا. تو ظاہر ہے کہ یہ خطرہ تو تھا کہ اگر میں پکڑا جاتا تو مجھ پر بھی ہوتا تشدد. تو اس وجہ سے خان صاحب کی ایکسپلیسٹ ڈائریکشن تھی، اور بڑی دفعہ لوگوں سامنے بھی انہوں نے یہ ڈائریکشن دی مجھے کہ ابھی تم نے باہر نہیں نکلنا، پارٹی کے تنظیمی معاملات کو، پورے پنجاب کو آپ نے دیکھنا ہے. اور وہ میں نے جتنی بھی میری تھوڑی بہت صلاحیت تھی وہ میں نے پوری ایمانداری سے کرنے کی کوشش کی. رائٹ. حماد صاحب، تو پھر گزشتہ ہفتے جب آپ منظر عام پر آئے، آپ رؤوف حسن صاحب سے آپ کی سیکریٹریٹ میں آپ کے پارٹی کے ملاقات بھی ہوئی، اس وقت خان صاحب نے، اور جو یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے کہا اب آپ کے باہر آنے کا وقت آ گیا ہے، کیا دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ اب آپ کو روپوشی ختم کرنی چاہیے اور منظر عام پر آ جانا چاہیے؟ بڑی دلچسپ بات ہے یہ. رؤوف حسن صاحب کے حملے سے 1 ہفتہ پہلے ایک صاحب جو ملے اور انہوں نے میرے حوالے سے ان سے گفتگو کی کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا حکم ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ابھی اس نے باہر نہیں آنا کیونکہ ابھی بھی اس کو خطرہ ہے. لیکن جب رؤوف حسن صاحب کا واقعہ پیش آیا، ظاہر ہے کہ وہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، تو پھر مجھے خان صاحب کا پیغام آیا کہ اب اس کو کہو کہ اب باہر نکل کر سامنے آنے کا وقت ہے
اور لیڈ کرنے کا وقت ہے. تو میں نے ود ان 24 آورس 24 گھنٹے کے اندر جو مجھے یہ پیغام ملا خان صاحب کا، میں پارٹی کے اپنے دفتر میں گیا اور مقصد تو میرا بیسیکلی رؤف حسن صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور ان کی تیمارداری کرنا تھا. وہ مجھے ملے وہاں پہ اور مجھے معلوم تھا کہ میں وہاں آیا ہوں تو ظاہر ہے وہ سارا میڈیا بھی وہاں پہ موجود تھا. یہ جیسی بات باہر نکلے گی تو دوبارہ ایک وہ ٹیرر ٹیکٹک جو ہے وہ استعمال کی جائے گی اور دبایا جائے گا، ڈرانے کی کوشش کی جائے گی. تو وہ بھی سارا کچھ ہوا، لیکن میں اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا. اور مزید کیا آپ کو اور مراد سعید صاحب کو ہدایات دی گئی ہیں آپ کے جماعت کے بانی کی طرف سے؟ مراد سعید صاحب کا تو مجھے نہیں پتا کہ انہیں کوئی ہدایت دی گئی ہے کہ نہیں. اس حوالے سے ان کو شاید مختلف ہدایت دی گئی ہے میرے سے. باقی جو ہمارے لوگ ہیں ان کو تو اب یہی کہا جا رہا ہے کہ اب آپ نے آہستہ آہستہ باہر آئیں اور یہ باہر نکل کے اب جد و جہد کرنے کا وقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ویسے آخری مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں اس جد و جہد کے، اور لوگوں کے اندر جو ایک بڑی انہوں نے کیمپین چلائی تھی، خوف کی مہم پھیلائی تھی، وہ خوف کا الٹا اثر پڑا ہے. آپ نے دیکھا لوگوں نے سارے بیریئرز توڑ کے، جو انہوں نے سوشل بیریئرز اور دہشت گردی سے خوف کی فضا پورے ملک میں پھیلائی تھی، لوگوں نے نکل کے ووٹ ڈالے پاکستان تحریک انصاف کو. 2/3 اکثریت دی ہمیں فارم 45 کے اوپر. تو اب وہ ایک دہشت گردی کا اور وہ دہشت کا جو ایک ایلیمنٹ انہوں نے بڑا کرافٹ کیا تھا وہ تو ختم ہو گیا، بلکہ لوگوں میں غصہ آ گیا بہت زیادہ. اور اس کا ریئیکشن ہے سوسائٹی کے اندر کہ یار یہ آپ نے کس طرح کے لوگوں کو قوم پہ مسلط کر دیا اور کس طرح کے لوگوں کو آپ نے غدار بنانے کی یا مجرم بنانے کی آپ نے ایک میڈیا کیمپین اور ایک یہ جعلی قسم کی جو آپ نے ایک ریاستی کارروائی شروع کی ہے. تو اس کا ایک بہت شدید اور شدت کے ساتھ اس کا ریئیکشن جو ہے وہ آج سوسائٹی کے اندر پایا جا رہا ہے. رائٹ، بٹ حماد صاحب آپ نے رائٹ، قطع کلامی کی معافی، لیکن آپ نے کہا کہ ریئیکشن آبویسلی ہے. 8 فروری کو بھی دیکھا گیا، لائک یو مینشنڈ. آپ نے جو پیشن گوئی کی ہے، آپ کی پریڈکشن ہے کہ یہ حکومت گرمیاں نہیں نکال پائے گی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شدید ایک ملک گیر احتجاج سے یہ لوگ جو ہے وہ ملک سے فرار ڈھونڈ رہے ہوں گے. شدید ملک گیر احتجاج، ہمیں تو احتجاج ہی اس وقت نظر نہیں آ رہا. نہیں، یہ دیکھیں جی، خان صاحب کی کال ہے کہ انہوں نے کب پرامن احتجاج کی کال دینی ہے. ابھی ہم کنونشنز کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی کریک ڈاؤن ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو اب جو ایک ریسٹلیسنس ہے وہ ایک حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے. اور جو انہوں نے 2 سال کے اندر معیشت کا بیڑا غرق کیا، جو مہنگائی کے سارے اثرات اب آ کے وہ اپنے کلائمیکس پہ پہنچ رہے ہیں. لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سارا ایک فینسی ڈریس شو سا جو رچایا ہوا ہے، اس طرح ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہمیں آگے کوئی روڈ میپ نظر نہیں آ رہا، کوئی ویژن نظر نہیں آ رہا لوگوں کو. لوگ مایوس ہیں اور لوگ غصے میں بھی ہیں ملک میں. اور یہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ بالکل ٹون ڈیف ہو چکے ہیں. ٹون ڈیف سے مراد یہ ہے کہ ان کو بالکل عوام کی آواز اور جو بے چینی عوام میں پائی جا رہی ہے وہ نہیں ہے. تو میری اپنی ایک کیلکولیشن ہے، اور میں نے یہ کیلکولیشن پچھلے اگست میں بھی کی تھی جب میں ایک اور اینکر کے شو میں گیا تھا. اس وقت بڑے ہمارے جو لوگ جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ پراکسیز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، وہ آ کے ٹی وی پر بیٹھ کے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جب الیکشن کا وقت آئے گا تو پی ٹی آئی کے پاس امیدوار نہیں ہوں گے کھڑے کرنے کے لیے. اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ نہ صرف کہ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ امیدوار ہوں گے، بلکہ انہیں الیکشن بھی کرانے پڑیں گے اور ہمارے امیدوار جو ہے وہ الیکشن سویپ کریں گے. اور ایسے ہی ہوا. میں آپ کو اب دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جس طرف یہ معیشت کو لے کے جا رہے ہیں، اس حکومت کے پاس کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے ملک پر رول کرنے کا. لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالے. یہ جو کابینہ بنی بیٹھی ہے، اس میں کسی کو 2000 ووٹ پڑے ہیں، کسی کو 5000 پڑے ہیں. اس میں ایک ہنسا ایڈ کر کے اور دوسرے کا ہنسا نکال کے ان کو جتایا گیا ہے. یہ ان کے پاس ملک کو، معیشت کو اس وقت ریفارم کی ضرورت ہے. معیشت کو اس وقت جو ان فیصلوں کی ضرورت ہے وہ یہ لوگ نہیں کر سکتے. نہ ان کے پاس کیپیبلٹی ہے، نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، نہ ان کے پاس لیجٹمیسی ہے. وہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس یہ سارا کچھ ہو. تو یہ جو موجودہ نظام ہے وہ تو جس دلدل میں انہوں نے ہمیں خود پھنسایا ہے، اس سے اب ہمیں نکالنے کی قابلیت نہیں رکھتے. بٹ حماد صاحب، کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے جو لوگ اگر سڑکوں پہ آنے والے دنوں میں نظر بھی آئے، آپ کہتے ہیں کہ ایون بجٹ کے بعد بھی اگر سیناریو اس طرح کا نظر آئے کہ عوام کی بالکل برداشت سے، کیونکہ باہر ہو چکی ہے آلریڈی، عوام باہر بھی آتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج سے کسی بھی حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے؟ آپ لوگ تو ایکسپیرینس ہے 2014 کا بھی سیناریو آپ کے سامنے جہاں پر دھرنا دیا گیا تھا، تو حکومت تو ایسے نہیں جاتی. نہیں، دیکھیں جو پبلک کا ریئیکشن ہوتا ہے اس کا بڑا اثر تو ہوتا ہے. اور یہ کہنا بڑا آسان ہے، چاہے کوئی جمہوری رجیم ہو یا غیر جمہوری رجیم ہو، چاہے کوئی جمہوری لیڈر ملک پہ برسر اقتدار ہو یا کوئی آمر ہو. آپ نے دیکھا پاکستان میں کوئی
عوام کے سمندر کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں سکا. عوام کے ساتھ اگر آپ جنگ کریں گے، عوام کے ساتھ اگر آپ عوام کے ریئیکشن کے اگینسٹ اگر آپ اپنے آپ کو زبردستی ڈنڈے کی زور پہ اور غیر منتخب لوگوں کی زور پہ اپنے آپ کو مسلط رکھنے کی کوشش کریں گے، تو پاکستان کی تو تاریخ یہی ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا. ہم تو بہرحال یہ چاہتے تھے کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں، اور ابھی بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ مینڈیٹ واپس دیا جائے تاکہ ملک استحکام کی طرف جائے اور معیشت کا پہیہ دوبارہ چلنے لگے اور چیزیں جو ہیں وہ کول ڈاؤن ہوں. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہو رہا. مزید قوم کو ایک دیوار کے ساتھ دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہ پریشر کوکر ہی ہوتا ہے کہ یہ ایک حد سے زیادہ پریشر لے سکتا ہے، اس کے بعد سیٹی بول جاتی ہے. تو یہ عوام کی سیٹی بولنے والی ہے، یہ ان لوگوں کو ریئلائز نہیں ہو رہا. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے اور امن و امان کے ساتھ اور ایک جمہوری انداز کے اندر طے ہونے چاہیے. آپ نے وہ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ٹون ڈیف جو موجودہ حکومت ٹون ڈیف نظر آ رہی ہے، وہ پرہیپس سیٹی بھی بج رہی ہے، ان کو وہ بھی نہیں سنائی دے رہا ہے. اب صرف پریشر کوکر پھٹنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. بٹ حماد صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں جو آپ کی جماعت کی مرکزی قیادت جس طرح سے ایک جیل میں نظر آتی ہے، آپ جیسے رہنما منظر عام پر نہیں اس طرح سے آ سک رہے ہیں واپس، اس سے پارٹی کا کتنا نقصان ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، پارٹیز جو ہوتی ہیں ان کو لیڈرز ہی چلاتے ہیں. آپ کی فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ ہوتی ہے جو ظاہر عمران خان صاحب ہیں، پھر آپ کی ایک سیکنڈ ٹیئر ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی مرکزی اور صوبائی قیادت آتی ہے، پھر آپ کی تھرڈ ٹیئر ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے اضلاع کے اندر اور حلقوں کے اندر قیادت آتی ہے. تو انہوں نے ہماری فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر قیادت کو کرپل کرنے کی کوشش کی، اور جتنے بھی آبجیکٹیوز تھے نا جو انہوں نے رکھے تھے علینا، نمبر 1 آبجیکٹیو تو یہ تھا کہ ان کی پارٹی ہی ختم ہو جائے، ان کا بیانیہ ہی ختم ہو جائے، ان کا کوئی نام لینے والا ہی نہ بنے، کہ جیسے کاف لیگ منظر عام سے غائب ہو گئی تھی اس طرح یہ منظر عام سے غائب ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، مطلب کاغذ پہ بھی نہ رہے. لیکن لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو یہ ساری چیزیں نظر آ گئیں. اور ہم تو پہلے بھی سمجھاتے تھے کہ ایسے نہیں ہوتا. جو جینوئن پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں، جو جینوئن پولیٹیکل موومنٹس ہوتی ہیں، اس وقت آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کس چیز کی نمائندگی کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف صرف مجھے کوئی وزیر بننے کا یا عمران خان کو اکیلے وزیر اعظم بننے کا شوق نہیں ہے، اب ہمیں کوئی یہ شوق ہمارے پورے ہو چکے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف نمائندگی کر رہی ہے یوتھ کی اور ایک مستقبل کی. آپ کو جو اصلی پاکستان ہے نا، جو ٹیلنٹڈ پاکستان ہے، جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہے، جس کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے، وہ چیخ کر پکارتا نظر آ رہا ہے کہ میں اپنے ملک کے معاملات، اپنی مملکت کے معاملات مزید ایسے نہیں چلانا چاہتا جیسے پہلے چلے ہیں اور خاص طور پہ پچھلے 2 سال میں چلے ہیں. ہم اس جذبے کی اور ہم ان احساسات کی، ان تصورات کی نمائندگی کر رہے ہیں. اگر آپ ہمیں دبائیں گے تو آپ صرف ہمیں نہیں دبا رہے، آپ پورے پاکستان کی وہ عوام جو نیا پاکستان ہے، جو بہتر پاکستان کی طرف ہے، آپ ان کے احساسات، ان کے تصورات اور ان کی خواہشات کو دبا رہے ہیں. اور قوموں کو کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا. یہ 2024 آ چکا ہے، 1924 نہیں ہے. یہاں ڈنڈے کے زور کے اوپر آپ نہیں دبا سکتے، یہاں ٹویٹر کو بین کرنے سے آپ لوگوں کی آراء کو نہیں روک سکتے. لیکن حماد صاحب وہ تو آپ کو پیشکش بھی کر رہے ہیں، موجودہ حکومت بھی، حکمران جو ہے وہ پیشکش کر رہے ہیں آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. رانا ثناء اللہ صاحب تو بار بار پیشکش کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اب کیا چاہ رہے ہیں؟ سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے، جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ دلچسپی نہیں رکھتے. سو اب معاملہ آگے جائے گا کیسے؟ دیکھیں علینا، بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ نے دیکھا کہ 25 میں 2 سال پہلے سے لے کے پچھلے 2 سال تک ان کا کیا کردار رہا، کس طرح یہ ہر ہفتے ٹی وی پر آتے تھے، عوام کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے. عوام نے ان کو اس کا یہ صلہ دیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب اپنے حلقے سے یہ الیکشن ہار گئے اور ان کے تمام ساتھی، ان کا لیڈر نواز شریف اپنے حلقے سے الیکشن ہار گئے. مریم نواز جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنے حلقے سے فارم 45 کے مطابق الیکشن ہار گئے. اب یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، جبکہ یہ لوگ بینیفیشریز ہیں. ہم پہلی بات ہی یہ کریں گے کہ بھائی ہمارا سٹولن مینڈیٹ واپس کرو، یعنی جو ہماری چوری کی سیٹیں ہیں وہ واپس کرو. جب ہم ان سے یہ بات کریں گے تو وہ جو لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان کی وزارتیں بھی چلی جائیں گی، ان کی اپنی نشستیں بھی چلی جائیں گی. اگر حقیقی طور پہ جن لوگوں کو ووٹ دیا ہے عوام نے، اگر وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ سارے تو ختم ہو جائیں گے. تو ان سے پھر بات تو ادھر ہی ختم ہو جانی ہے نا، مطلب پہلے 30 سیکنڈ کے بعد بات ختم ہو جانی ہے. جنہوں نے ان کو منتخب کیا، کیونکہ عوام نے تو انہیں منتخب نہیں کیا، جن کے یہ نمائندے بن کے سامنے آئے ہیں، جن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، بات چیت تو انہی سے ہو سکتی ہے نا، کیونکہ انہی وہی پیچھے سے ساری سٹرنگز پل کر اور یہ بات چیت ہو بھی رہی ہے، جس طرح سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ بات چیت جو کر رہے ہیں اس کے حوالے سے مجھے تو علم نہیں ہے. میرے تو علم میں یہی ہے کہ وہ اپنے صوبے کے
مسائل کے حوالے سے ہی بات چیت کر رہے ہیں. اگر کوئی اور بات چیت کر رہے ہیں تو اس کا مجھے علم نہیں ہے. باقی ساری بات چیت کرنے کا تو جواز اور اختیار جو ہے وہ عمران خان صاحب خود ہی رکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے بھی کتنا فراخ دلی سے بات چیت کی, ان قوتوں کو پیشکش کی. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ جو خان صاحب کے گھر کے ساتھ ہوا, جو ان کی شادی کے اوپر جو کیس چلایا گیا, جو ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی, جو ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا گیا, اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ بات کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ملک اور قوم کے بہتر مفاد میں ہی کر رہا ہے. رائٹ, بٹ حماد صاحب آج ویسے جو سیناریو دیکھنے میں آیا, جو پریس کانفرنس آپ نے کی بھی نظر سے گزری ہوگی, علی امین گنڈا پور صاحب, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب, اور یہ وہی محسن نقوی صاحب ہیں جن کے حوالے سے آپ کی جماعت کہتی تھی کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کے, اور عمران خان صاحب خود بھی کہتے تھے کہ انہوں نے تحریک انصاف پر ظلم کر کے بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے. سو پاکستان تحریک انصاف الائنڈ ہے؟ جب آج گنڈا پور صاحب ان کے ساتھ ان کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ SIFC بھی جو ہے اس کے تھرو بھی اگر کوئی انویسٹمنٹ خیبر پختونخوا میں آئے گی تو وہ بھی قابل قبول ہے اور مل کر جو ہے وہ آگے بڑھا جائے گا. دیکھیں, اس کا جواب تو علی امین گنڈا پور صاحب ہی دے سکتے ہیں. لیکن پارٹی آپ کا بطور ایک پریزیڈنٹ, آپ ایک بڑے صوبے کے اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, سو آپ کا رد عمل کیا ہے اس پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ڈسکس کریں گے, ہم پولیٹیکل کمیٹی نہیں, لیکن اوائڈ کرنا چاہیے تھا گنڈا پور صاحب کو, یا خوشائن تھا یہ بات؟ میرے خیال میں یہ ہفتہ ایسا تھا کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوئیں. ہمارے دفتر کو گرانے کی کوشش کی گئی, رؤوف حسن صاحب پر حملہ کیا گیا, شاہ محمود قریشی صاحب کو مزید جعلی پرچوں میں فائل کے اوپر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس نے بہت زیادہ تلخی اور عدم استحکام پیدا کیا پاکستان کی سیاست میں. بہرحال مجھے نہیں پتا. دیکھیں, محسن نقوی صاحب کا ایشو یہ ہے, علی امین صاحب اگر ان سے ملے ہیں, کہ محسن نقوی صاحب صرف وزیر داخلہ نہیں ہے, وہ ڈی فیکٹو اس ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں, وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں, وہ ایک بائنڈنگ فورس بھی ہیں بظاہر بھی ہیں. اور اگر میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید ڈی فیکٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بھی وہی شاید چیئرمین. تو ظاہر ہے کہ اس وقت جس کے ساتھ اختیار ہوتا ہے صوبے کے معاملات, شاید علی امین صاحب نے یہ سوچا ہو کبھی صوبے جس کے پاس اختیار ہے اسی سے میں بات کروں, باقی جو لوگ جن کو بٹھایا ہوا ہے وہ تو بیچارے اپنے اپنے چکروں میں لگے ہیں. تو مجھے نہیں پتا. بہرحال یہ جب بات کلیئر ہوگی ہماری پولیٹیکل کمیٹی میں تو پھر میں واضح کو اس کے اوپر موقف. رائٹ, یہ آخر میں بتا دیجیے گا حماد صاحب, جو آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا ذکر کیا, قریشی صاحب کے مزید 8 مقدمات ان کے خلاف جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں 9 مئی سے متعلق. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اشارہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں ممکنہ طور پر بہرحال ضمانت ملنے کے باوجود جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا یہ اندازہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا یہ اندازہ ہے, میری یہ رائے ہے. کل انہوں نے جو چھٹی اناؤنس کی ہے نا کورٹس کے اندر, مجھے لگتا ہے کہ یہ چھٹی بھی انہوں نے اس لیے اناؤنس کیا کہ کل سائفر کا کیس نہ سنا جائے, کیونکہ وہ کیس کولیپس کر گیا. جس طرح عدت کا کیس کولیپس کیا, جس طرح القادر ٹرسٹ کولیپس کر رہا ہے, کیسز کولیپس کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ کیسز 9 مئی کے کیسز کولیپس کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ کیسز کی بنیاد کوئی نہیں تھی. کیسز کی بنیاد تھی کہ بس اندر ڈال کے ہراساں کرو, پارٹی چھڑواؤ اور آگے کا کام کرو, پارٹی ختم کرو. وہ ہوا نہیں. تو ہاں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے علینا, میں آپ سے بالکل متفق ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئے کیسز کے اندر, بائی دا وے یہ انلیگل ہے. ونس لا یہ کہتا ہے, اینڈ اٹس ویری کلیئر, کہ ونس یو آر اریسٹڈ ان ون کیس یو آر ڈیمڈ ٹو ہیو بین اریسٹڈ ان آل کیسز دیٹ یو آر بینگ پروکلیمڈ اور وانٹڈ ان. تو یہ انہوں نے خیر غیر قانونی کیا, لیکن یہ جو انہوں نے حربہ استعمال کیا کہ شاہ محمود صاحب کو نئے کیسز کے اندر فائل کے اوپر گرفتار کرنے کی کوشش کی, یہ اسی چیز کی نشانی ہے کہ سائفر کیس کولیپس کر رہا ہے اور وہ شاہ صاحب کو مزید نہیں چھوڑنا چاہتے اور مزید اندر رکھنے کے لیے کوئی بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں. یہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اس طرح اگر ملک کا نظام نہیں چل سکتا. یہ پریشر کوکر کو آپ مزید سٹریس کے اندر لے کے جا رہے ہیں, اور بار بار ہم نے جتنی ابھی تک وارننگز دی تھیں ملک کی جمہوریت کے حوالے سے, ملک کی سیاست کے حوالے سے, وہ ٹھیک ثابت ہوئی ہیں. اور اب بھی ہم آپ کو یہی وارننگ دے رہے ہیں کہ اس سے عدم استحکام بڑھے گا اور آپ عوام کو ایک کارنر میں پش نہ کریں. رائٹ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ حماد اظہر صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, بلال اظہر کیانی صاحب, رہنما مسلم لیگ نواز اور ممبر آپ ہیں قومی اسمبلی کے, وہ ہمیں جوائن کریں گے اور ہم بات کریں گے کل جو ہونے جا رہا ہے نون لیگ کا جنرل کونسل کا اجلاس, جس میں نواز شریف صاحب ہمیں نظر آتے ہیں, ہی از آل سیٹ ٹو بیکم پارٹیز پریزیڈنٹ. ایک بریک کے بعد.
नाज़रीन वेलकम बैक और बात करेंगे बजट के हवाले से और बजट में कितनी तवक्कुआत आम आदमी को रखनी चाहिए कि कितना अवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन इन हालात में जहां पर IMF की भी कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस को उस पर अमल दरामद करने के लिए नेचुरली एक खमियाजा हम देखते हैं कि इवेंचुअली अवाम भुगतती हुई दिखाई देती है। इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी कि कितना रूम है इस मौजूदा हुकूमत के पास कि वो कहाँ कहाँ रिलीफ दे सकती है। फिर एक 12 ट्रिलियन रुपीस तक का जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट है वो कितना रियलिस्टिक नज़र आता है, स्पेशली ऑन IMF's इंसिस्टेंस इस पर भी। और SIFC को चूंकि बहुत उस पर तनकीद की जा रही है, सो SIFC किस हद तक डिलीवर कर सकी है या डिलीवर अगर नहीं किया है तो वजह क्या है, इस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर खाकान नजीब, पब्लिक पॉलिसी एडवाइज़र हैं आप, सीनियर रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं IPPs पे भी चूँकि बहुत डिबेट हो रही है, बहुत बात हो रही है और पाकिस्तान में बिजली के बहरान का जो जिम्मेदार है, जो असल रीज़न है, वो भी IPPs और इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं उसी को कंसिडर किया जाता है। नताइज हमेशा जो कॉन्सिक्वेंसेस होती है वो आवाम भुगत रही होती है। इस वक्त भी सबसे बड़ा मसला जो है वो यही महंगी बिजली, एक तो ख़रीदने पर भी मजबूर हैं, ऊपर से लोड शेडिंग भी आपको पता है कि किस तरह की ड्यूरेशन उसकी चली आ रही है। सो इसी तरह से आपके ख्याल में डॉक्टर साहब मुल्क को आगे चलाया जाएगा? Bismillahirrahmanirrahim. Alina, I think if we don't solve the energy issue as a whole, जिसमें बिजली, गैस और पेट्रोलियम तीनों सेक्टर्स शामिल हैं, तो ये मुल्क की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको नहीं होने देंगे, एग्रीकल्चर को बिठाए रखेंगे और लोगों की ज़िंदगी जो है ऑब्वियसली उसमें एक डिस्टर्बेंस ही रखेंगे। बट डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि मिनिस्टर्स, आप चूँकि स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से आ रही है कि पेट्रोल पर GST करने का फैसला जो है वो किया जाएगा। ऑलरेडी आवाम इतनी ओवरबर्डन नज़र आ रही है, महंगी बिजली है, महंगी गैस है, पेट्रोल की कीमतें ऑलरेडी आम आदमी के जो है वो अब उसकी जेब जो है वो इजाज़त नहीं दे रही। सो बर्दाश्त किया जा सकता है ये महंगाई का मज़ीद तूफ़ान जो कि GST अगर ये इम्पोज करते हैं तो उसकी सूरत में? सो अगेन अलीना, आप मेरे से जब भी गुफ्तगू करती हैं मैं होलिस्टिक व्यू देता हूँ। सो व्यू ये है कि अब आप IMF के साथ निगोशिएट करें एक नया प्रोग्राम, आपका टैक्स टू GDP रेशियो 9% है और आप इस साल भी फिस्कल का एक बहुत बड़ा खसारा 7.5 से 8% का करने जा रहे हैं। तवातर से पिछले 3-4 साल जो हैं वो 7.5-8% हैं। मैं समझाने के लिए हमेशा ये कहता हूँ, जो लॉ ऑफ द लैंड है जिसको हम FRDLA कहते हैं, हमारा जो डेट लिमिटेशन एक्ट है, उसमें ये लिखा हुआ है कि हम 3.5% से ऊपर नहीं करेंगे। अब IMF आपसे ये कह रहा है कि अब आप को यहाँ पे सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस को उड़ाना है। आखिर में डॉक्टर साहब SIFC पे भी जरा कमेंट कर दीजिए कि SIFC जैसे काउंसिल के होने के बावजूद हमारा जो सरमायाकारी का रेशो है, इन्वेस्टमेंट रेशियो 13.1% विच इज सेट टू बी 50 इयर्स के लो पे हमें नज़र आ रहा है। सो ये 50 साल की अगर कम तरीन सतह पर है तो उसकी वजूहात आपके ख्याल में क्या बनी है? SIFC डिलीवर क्यों नहीं कर सक रही है? डू यू ऑल्सो फील कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फैक्टर है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये डिप देख रहे हैं हम? SIFC की आखिरी बात यह है कि मेरा व्यू थोड़ा सा फ़र्क है SIFC पे। देखिए, मेरा व्यू ये है कि ये बनाई गई है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के लिए, ये बनाई गई है कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ये बनाई गई है फैसिलिटेट करने के लिए, ये बनाई गई है अगर इनर्शिया जो गवर्नमेंट का है उसको तोड़ने के लिए। इसकी एक कामयाब मिसाल ये देता हूँ कि आप देखिए, हम PIA में आज जहाँ खड़े हुए हैं कि 8 बिड्स कॉल आ गई हैं, हम 2016 में भी PIA को बहुत आगे ले आए थे क्योंकि मैं इन्वॉल्व था, PIA 2 भी बन गई थी, हम मूव कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन पे। बट जो SIFC ने अभी पुश और कंटिन्यूटी दी है, इट हैज हेल्प्ड। सो एक तो ये आई थिंक SIFC का रोल है, एवरीवन सेट, CMs PMs बैठे हुए थे, चलें एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन हो जाती है। देखिए, इन्वेस्टमेंट लाना एक डीपर काम है। अब कुछ सऊदी अरेबिया के साथ कोशिश हो रही है, रेकोडिक पे कुछ मूवमेंट है, कुछ प्रोजेक्ट सामने रखे हैं, बट ये एक बड़ा आपको इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन सामने रखना जो है वो एक डिफिकल्ट टास्क है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर खाकान नजीब, सीनियर रिनाउंड इकोनॉमिस्ट एंड ऑल्सो पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर, इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शकीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।